ہمارے تمام پریشانیوں کا سبب، ہمارے تمام گناہوں کا سبب، ہماری تمام ذلتوں کا سبب، ہماری تمام رسوائیوں کا سبب آخرت سے غفلت ہے۔ جو نوجوان رات میں سوتے وقت اپنی ماں کا سر دبائے اور سونے لگے ماں تو اس کی پیشانی کو چومے اور صرف ایک دعا کی درخواست کرے، ماں میرے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دینا، ہے کوئی نوجوان جس نے اپنی ماں سے اس دعا کی درخواست کی ہو؟ کیا ہم لوگ قبر کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں؟ جواب دو مجھ کو، اے اللہ مجھے ایمان پر اٹھائیے گا، میرا ایمان پر خاتمہ کیجیے گا۔ اے اللہ دنیا بھر کے شیطان مجھ سے ایمان چھین لینے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اکیلا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا۔ کس کو فکر ہے آخرت کی؟ ہم تو قبرستان جاتے ہیں کسی جنازے کے ساتھ اور وہاں سے ہمارے نوجوان موبائل کے ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کا اسکور معلوم کرتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال صلى الله عليه وآله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آج کے دن ہر باتوفیق مسلمان چند کاموں کو ضرور دہراتا ہے۔ ہم غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کم سے کم ہفتے میں ایک بار غسل کرنے کو اسلامی تہذیب کا بہت اہم حصہ بتایا گیا ہے۔ ہم آج کے دن کپڑے بدلتے ہیں، صاف ستھرے اچھے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سنت رسول اور اسلامی تہذیب کے پر عمل کرتے ہوئے خوشبو لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، اور مشغول سے مشغول شخص بھی جو دنیا داری میں بہت گھرا رہتا ہے وہ بھی آج کے دن وقت فارغ کرتا ہے اور کم سے کم جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں حاضری دیتا ہے۔ ہمارے علماء نے جو اسلام کی ہر ادا کو گہرائی سے سمجھتے تھے اور اس کی روح کو سمجھتے تھے، انہوں نے جمعے کے دن
दोहराए जाने वाले इन चारों कामों की हिकमत और इसके मैसेज और पैगाम को वाज़ेह करते हुए हमें ये बताया है कि आज के दिन हमें ये याद कराया जाता है कि आज तो हम खुद नहा रहे हैं, एक दिन वो आएगा जिस दिन हम नहाएंगे नहीं, हमको नहलाया जाएगा। आज हम अपने कपड़े खुद बदल रहे हैं, एक दिन वो आएगा जिस दिन कि हम अपने कपड़े खुद बदल नहीं सकेंगे, हमारे कपड़े बदले जाएंगे। आज हम खुद खुशबू लगा रहे हैं, एक दिन वो आने वाला है जिस दिन के खुशबू हम खुद नहीं लगा पाएंगे, हमारे बदन पर कोई और खुशबू लगाएगा। आज के दिन हम नमाज से फारिग होकर अल्लाह की हिफाजत में आफियत के साथ अपने घर या दुकान वापस जाएंगे, लेकिन उस दिन जिस दिन कि हम नमाज खुद नहीं पढ़ सकेंगे बल्कि हमारी नमाज भी पढ़ाई जाएगी, उस दिन हम नमाज के बाद अपने घर और कारोबार में वापस नहीं जा पाएंगे। हमें हमारे चाहने वाले रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, पड़ोसी ज़मीन के नीचे एक गड्ढे में गाड़ कर अल्लाह के हवाले करके वापस हो जाएंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, असल मसला आखिरत की याद है या आखिरत को भूल कर ज़िंदगी गुजारना है। जुमे की नमाज में अक्सर मुसलमान मस्जिद आ जाते हैं, लेकिन रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही। जुमे के दिन का मकसद, इस हफ्तेवारी इज्तिमा का मकसद, जुमे के खुतबे का मकसद शायद ही दुनिया में चंद मुसलमान हों जो समझते हों। हर कौम मुख्तलिफ हालात से गुजरती है, हर शहर, हर इलाके, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में हफ्ते भर के अंदर कुछ नए वाक़यात अच्छे या बुरे वजूद में आते हैं और कौम की ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है कि कौम की क़ियादत, कौम के कायदीन कम से कम हफ्ते में एक बार अपनी कौम को ताज़ा रहनुमाइयाँ दें, उनकी समझ की सतह को आगे बढ़ाएं। हर हफ्ते कौम को एक नई ग़िज़ा मिले, नया ईमान मिले, नया हौसला मिले, नई समझदारी मिले, नया शऊर मिले। आखिरत की याद दिलाना और कौम को ताज़ा रहनुमाइयाँ देते रहना, ये जुमे का बुनियादी मकसद है। मगर मुझे बताओ मेरे दोस्तों, क्या जुमे का ये मकसद ज़िंदा है? अब तो मर्द भी खामोश रहने लगे। मैंने एक सवाल किया, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं फिर सवाल दोहराता हूँ, दोहराता रहूँगा जब तक आप जवाब नहीं दें। क्या जुमे का वो मकसद बाकी है? कुछ जोड़ना पड़ा आपको। चलिए, जिंदा है आप। रह गई रस्म अज़ां, रूह बिलाली न रही। तब रस्मी बातें, बुनियादी चीज़ें, बुनियादी चीज़, सारी खूबियों की जड़ आखिरत की फ़िक्र और याद है। सारी इनफरादी खूबियाँ, तक़वा, पाकदामनी, सखावत, हमदर्दी, खुशू खुजू वाली नमाज, अल्लाह का ज़िक्र, हुस्न अखलाक, पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक, अपने घर में खुशी का माहौल, रहम दिली का बर्ताव, गरीबों की खिदमत, बेमाओं और यतीमों के मुस्तक़बिल का ख्याल, जितनी इनफरादी खूबियाँ हैं, सब की जड़ बुनियाद आखिरत की याद है। वो शख्स जिसको आखिरत की फ़िक्र गालिब रहेगी, आखिरत की याद रहेगी, मरने के बाद मेरा क्या होगा, ये नहीं कि मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, बल्कि मरने के बाद मेरा क्या होगा,
اس کی یاد جب تک دل میں نہیں بیٹھتی تب تک شریعت کے انفرادی احکام پر بھی اور اجتماعی ہدایات پر بھی عمل ناممکن ہے۔ اجتماعی ہدایات مثلا متحد رہنا، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھنا، کمزوریوں پر نہیں۔ مسلک، برادری، جماعت، خاندان، حسب نسب، رنگ و نسل، کسی بنیاد پر اپنے کو اونچا اور کسی کو نیچا، یا اپنے کو نیچا اور کسی کو اونچا بالکل نہ سمجھنا۔ جتنی اجتماعی خوبیاں ہیں آپ سوچیے ان کو۔ اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنا، مریضوں کی عیادت کرنا، معاشرے کی، سماج کی مجموعی اور اجتماعی ترقی کی کوشش کرنا، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اور اپنا مال سماج کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے خرچ کرنا سخاوت کے ساتھ، اجتماعی خوبیاں گنا رہا ہوں۔ دین اور امت کے خلاف ہونے والی سازشوں کا بہادری اور سمجھداری کے ساتھ مقابلہ کرنا، منظم ہو کر مقابلہ کرنا، ایک قیادت کے ماتحت چلنا، یہ اجتماعی خوبی بھی مسلمانوں میں اس وقت تک تھی اور بھرپور تھی جب تک ان کے اندر آخرت کی فکر تھی۔ جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو آپس میں کسی سے حسد نہیں ہوتا، دوسروں کی ترقی دیکھ کر ہر آدمی خوش ہوتا ہے، اور جب حسد ہوتا ہے تو پھوٹ پڑتی ہے معاشرے میں۔ جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو انسان کے اندر دولت مند ہونے کے باوجود، صاحب اختیار اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود غرور و تکبر نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ ہمارا اس وقت یہ ہے کہ ہمارے اندر سے آخرت کی فکر تقریباً نکل گئی۔ صرف اتنی بات باقی ہے کہ کچھ قومیں آخرت کا انکار کرتی ہیں، اس لیے اس سے غافل ہیں، اور ہم آخرت کا انکار تو نہیں کرتے مگر ہم بھی آخرت سے تقریباً انہی کی طرح غافل ہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اگر وہ آخرت سے غافل ہیں تو ان سے کیا شکایت ہے، کیا تعجب ہے؟ شکایت تو ان سے ہے، تعجب تو اس امت پر ہے جو کہتی ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، مگر اس کی بد اخلاقی یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہے۔ جھوٹ کی اس کی عادت یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ آخرت سے بالکل غافل ہے۔ اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کی بے حیائی، ناپاک کاموں سے اس کی دلچسپی، موبائل کا غلط استعمال، وقت کو ضائع کرنا، بڑوں کا ادب نہ کرنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بننا بلکہ ان کی آنکھوں کی سوئیاں بن جانا، بات بات پر بیوی کو ڈانٹنا، اپنے بچوں کی تربیت کا خیال نہ رکھنا، اتنے گندے معاشرے میں رہنے کے باوجود اپنی بچیوں کی تربیت نہ کرنا، جس کے نتیجے میں بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ سب کیوں ہے؟ اس کی جڑ صرف ایک ہے، آخرت، موت کے بعد میرا کیا ہوگا؟ کیا جو کچھ کہا ہے قرآن میں جھوٹا ہے؟ کیا جو فرمایا محمد الرسول اللہ نے معاذ اللہ، کروڑوں بار معاذ اللہ، کیا رسول اللہ جھوٹ بولتے تھے؟ جس ہستی نے نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس ہستی کو دشمنوں نے کہا کہ صادق الامین، جس کے بدترین دشمنوں نے کبھی سرور کائنات پر جھوٹ بولنے کا الزام نہیں لگایا، کیا انہوں نے قبر کے بارے میں جو کچھ کہا ہے جھوٹا ہے؟ القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ واما حفرۃ من حفر النار۔ یاد رکھنا، حضور نے فرمایا قبر جو ہے یا جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی۔
میں اور آپ، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، آپ کے بارے میں مجھے کہنے کا حق نہیں ہے. واللہ مجھے اطمینان نہیں ہے کہ میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا بنے گی. آپ اگر مجھ پر احسان کرو تو میری مغفرت کی دعا کر دینا. غفلت کی انتہا ہے. یہ دنیاوی حالات، یہ دنیاوی پریشانیاں، یہ دنیاوی ذلتیں، یہ ظالم حکام کا ہم پر مسلط کیا جانا، ظلم اور دہشت گردی کے لیے ان کو کھلی چھوٹ ملنا. میرے عزیزوں، کسی کو شک ہو تو ہو، قرآن کے اس طالب علم اور محمد مصطفیٰ کے اس گنہگار غلام کو ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ دراصل یہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ایک تنبیہ ہے. میں ابھی عذاب نہیں کہہ رہا ہوں، میں ابھی سزا نہیں کہہ رہا ہوں. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. قرآن نے کہا ہے کہ ہم کبھی کبھی بہت سخت حالات بھیجتے ہیں، دشمنوں کو مسلط کرتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، خون بہتا ہے، عورتیں بیوہ ہوتی ہیں، بچے یتیم ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری ناراضگی نہیں ہوتی، یہ ہماری فائنل وارننگ ہوتی ہے، آخری تنبیہ ہوتی ہے. ہم اس لیے بہت دن انتظار کرنے کے بعد سزا بھیجتے ہیں. سزا نہیں بلکہ تنبیہ، آگاہی، وارننگ کہ اب بھی سمجھ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا. اس کے بیان کرنے سے میرے روئیں کانپ رہے ہیں. جانتے ہو کیا ہونے والا ہے؟ میں اس پرانی تاریخی مسجد میں یہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں سے لاکھوں اور کروڑوں مرتد ہونے والے. کیوں؟ اس لیے کہ چھٹائی کا وقت آ گیا ہے. یاد رکھنا، جب آخری حق کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، جب انصاف کے نظام کا قیام کا وقت قریب آتا ہے، جب مظلوموں کے ظلم سے چھٹکارا پانے کا وقت قریب آتا ہے، جب حق والوں کے غلبے کا وقت قریب آتا ہے، جب باطل والوں کے ہلاکت کا وقت قریب آتا ہے، زوال اور بربادی کا وقت قریب آتا ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک کام ہوتا ہے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. ایک پروسیس لازمی ہوتا ہے غلبہ حق سے پہلے، نظام انصاف کے قیام سے پہلے، کہ جتنے مسلمانوں میں منافقین گھسے ہوئے ہیں، جتنے مسلمانوں میں وہ لوگ گھسے ہوئے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں آیا، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ایسے تمام مردوں اور عورتوں کو، ایسے تمام جوانوں اور بوڑھوں کو، ایسے تمام امیروں اور غریبوں کو، ایسے تمام کسانوں اور تاجروں کو ایک ایک کر کے مسلمانوں کے اندر سے کام پکڑ کے اللہ تعالیٰ نکال کر مشرکین کے بھیڑ میں کھڑا کر دیتے ہیں، مسجدوں سے نکال کر مندروں میں بھیج دیتے ہیں. ہمیں اللہ کو ہمارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور کیا آج یہ منظر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے؟ پھر جواب نہیں دے رہے آپ. یہ اتفاقی واقعات نہیں ہیں. آپ نے خبر میں پڑھ لیا اور دو جملے افسوس کے بول لیے اور پھر لگ گئے اپنے گناہوں میں، پھر لگ گئے اپنی غفلت کی زندگی میں. آج وہ گیا ہے، ہو سکتا ہے کل میری تمہاری باری ہو. سیدنا حسن بصری کہا کرتے تھے، من امن علی نفسه فقد نافق ومن خاف علی نفسه فقد آمن.
سیدنا حسن بصری کہتے تھے جو شخص اپنے بارے میں مطمئن ہے کہ میں تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گا، مجھے کبھی مجھ سے اللہ ناراض نہیں ہوگا، میں کبھی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، حسن بصری کہتے تھے وہی منافق ہے۔ اور جو ڈرتا رہے، لرزتا رہے، ایمان کے مجلسوں میں بار بار جائے، قرآن کے درس میں شریک ہو، حدیث کے درس میں شریک ہو، جماعتوں میں نکلے، اللہ والوں کے پاس جائے، رو رو کر اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے ایمان پر اٹھائیے گا، میرا ایمان پر خاتمہ کیجیے گا، اے اللہ دنیا بھر کے شیطان مجھ سے ایمان چھین لینے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اکیلا مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا، اللہ میری مدد کرتے رہیے گا، اللہ میری حفاظت کرتے رہیے گا۔ جو نوجوان رات میں سوتے وقت اپنی ماں کا سر دبائے اور سونے لگے ماں تو اس کی پیشانی کو چومے اور صرف ایک دعا کی درخواست کرے، ماں میرے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دینا۔ ہے کوئی نوجوان جس نے اپنی ماں سے اس دعا کی درخواست کی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ میں تو سچ کہتا ہوں جو معاملہ آج کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے کم ہے جس کے ہم آج مستحق ہیں، اس سے بہت کم ہے۔ اور کس چیز کا انتظار ہے دوستو؟ ساری دنیا ہم سے ایمان اور اسلام کی نعمت چھین لینے کی پلاننگ کر رہی ہے، یعنی ان کے اپنے ملکوں کی ضروریات کچھ اور ہیں، ان کے اپنے ملکوں کے عوام کی ضروریات کچھ اور ہیں، ان کا ایجنڈا کچھ اور ہونا چاہیے۔ ان کے ملکوں میں مہنگائی ہے، کمر توڑ مہنگائی ہے، ان کے ملکوں میں غربت اور بے روزگاری اس درجے ہے کہ ہمارے ہی ملک کی مثال لے لو، 80 کروڑ لوگوں کو ہماری مرکزی سرکار ہر مہینے 5 کلو فری راشن بانٹ رہی ہے۔ کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں 80 کروڑ لوگ بے روزگار ہیں، غربت اور فاقہ زدگی کا شکار ہیں؟ ہمارے ان جیسے ملکوں کا ایجنڈا اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ حکومتوں کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ قوم کو روزگار فراہم کریں، قوم کو اس غربت سے نکالیں، اس بھوکمری سے نکالیں۔ بیماروں کو علاج نہیں مل رہا، علاج مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ ضرورت تھی اس بات کی کہ حکومتیں اس کے پیچھے پڑتی کہ آخری آدمی جو ہے ملک کا آخری غریب آدمی اس کو بھی بہترین علاج سستا اور مفت ملے۔ اس طرف توجہ نہیں ہے۔ کسان بھوکے مر رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، توجہ ادھر ہونی چاہیے تھی۔ مزدور پریشان ہیں، توجہ اس طرف ہونی چاہیے تھی۔ لڑکیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، توجہ اس طرف ہونی چاہیے تھی۔ سڑکوں کا حال برا ہے، توجہ اس طرف ہونی چاہیے تھی۔ مگر توجہ کس طرف ہے؟ مسلمانوں کے قبرستان چھین لیے جائیں، مسلمانوں کی مسجدیں چھین لی جائیں، مسلمانوں کی خانقاہیں مدرسوں پر قبضہ کر لیا جائے۔ توجہ کس طرف ہے؟ کہ مسلمان نوجوانوں کو جیل میں ٹھوس دیا جائے، مسلمان نوجوانوں کی لنچنگ کرائی جائے، نفرت پھیلائی جائے، آپس میں لڑایا جائے، مسجدیں شہید کی جائیں، مدرسے گرائے جائیں، بلڈوز کیے جائیں، گرجا گھروں کو جلا دیا جائے۔ حکومتوں کے کرنے کے یہ کام، اور یہ میں ایک ملک کا رونا نہیں رو رہا ہوں، کیونکہ صرف ہم بھارت کے مسلمان آخرت سے غافل نہیں ہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت آخرت کے کو جس طرح اس کے لیے تیاری ہر دم کرنا چاہیے، جس طرح آخرت کی یاد کی وجہ سے ہر گناہ سے بچنا چاہیے، جس طرح آخرت کی فکر ہمارے دل و دماغ پر چھائی ہونی چاہیے، جس طرح پیٹ
اور شرمگاہ کی فکر آج ہمارے 90% لوگوں کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہے. اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے خواب، اسی کے سپنے، اسی کے رشتے سے دوستیاں. کس کو فکر ہے آخرت کی؟ ہم تو قبرستان جاتے ہیں کسی جنازے کے ساتھ اور وہاں سے ہمارے نوجوان موبائل کے ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کا اسکور معلوم کرتے ہیں. غفلت کا یہ عالم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. جنازے میں جا رہے ہیں، میت قبر میں اتاری جا رہی ہے. یہ کم سے کم یہ لمحہ تھا کہ 2 منٹ کے لیے یاد آتا، آج میں جنازے کو لے کر آیا ہوں، کل کو لوگ میرے جنازے کو لے کر آئیں گے، مجھے ڈالا جائے گا، کیا ہوگا؟ کیڑے مکوڑے میرے جسم کو نوچیں گے. اس وقت فون کر کے کوئی نوجوان پوچھ رہا ہے کیا ہوا بھائی سچن تندولکر کی سینچری پوری ہوئی؟ غفلت کا یہ عالم. جمعے کا پیغام میں سب سے پہلے اپنے گنہگار نفس کو اور آپ سب کو دینا چاہتا ہوں. لوگوں، آج آخرت کو یاد کرنے کا عہد کر کے مسجد سے نکلنا، میں کہتا ہوں حرام سمجھو. آج توبہ کے بغیر مسجد سے نکلنا حرام سمجھو. آج آخرت کی یاد کے لیے بلک بلک کر رو کر اللہ سے دعائیں مانگنے سے پہلے مسجد سے نکلنا ہمارے تمام پریشانیوں کا سبب، ہمارے تمام گناہوں کا سبب، ہماری تمام ذلتوں کا سبب، ہماری تمام رسوائیوں کا سبب آخرت سے غفلت ہے. موت کے بعد کے حالات بہت سخت آنے والے ہیں، بہت سخت آنے والے ہیں، بہت سخت آنے والے ہیں. خدا کے لیے لائٹلی لینے کی عادت ہم سب چھوڑ دیں. اللہ اکبر. اچھے سے اچھے ایمان والے کو بھی غور سے سننا اس جملے کو، اچھے سے اچھے تقوی والے کو بھی قبر پہلے دبائے گی. اور اللہ کے رسول نے اس طرح دونوں ہاتھ کی چاروں انگلیوں کے اندر داخل کر کے کہا، پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے گھس جائیں گی اور اس وقت فرشتے آ کر دوسرے رحمت کے کہیں گے چھوڑ دو، یہ اللہ کا اچھا بندہ تھا، یہ اللہ کی اچھی بندی تھی. اس کو عذاب قبر نہیں کہتے، یہ فتنہ قبر ہے. کیا ہم لوگ قبر کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں؟ جواب دو مجھ کو. یاد ہی نہیں ہے کہ میری قبر میں ہوگا کیا. بھولے ہوئے ہم لوگ موت کو، بھولے ہوئے ہم لوگ حشر کے میدان کو. کیا ہوگا میدان آخرت میں؟ سنو، دل کے کانوں سے سنو. ہزاروں سال گزر چکے ہوں گے، سورج بالکل قریب ہوگا، دماغ ایسا کھول رہا ہوگا جیسے چولہے پر دیگچی کھولتی ہے، ابال آ رہا ہوگا، پسینے کے سمندروں میں انسان تیر رہے ہوں گے اور حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا. سینکڑوں سال گزر جائیں گے. انسانیت پریشان ہو کر کچھ نمائندے بھیجے گی کس کے پاس؟ سب سے پہلے حضرت آدم کے پاس. اور ہمارے لوگ کہیں گے ابا آدم ہم آپ کی اولاد ہیں. اللہ سے اتنا کہہ دیجئے جس کو جہنم میں بھیجنا ہو بھیج دے، جس کو جنت میں بھیجنا ہو بھیج دے، یہ حساب کتاب تو شروع کروائیے. حضرت آدم کہیں گے مجھ سے جنت میں ایک غلطی ہو گئی تھی، ایک درخت کو قریب جانے سے میرے رب نے مجھے منع کیا تھا، مگر میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کے قریب چلا گیا تھا. اللہ نے مجھے بہت ڈانٹا تھا. آج میں اللہ کے جلال کے سامنے جا کر کچھ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا. اگر میں گیا اور اللہ نے پوچھا آدم اپنے بچوں کی فکر کرنے سے پہلے مجھے پہلے جواب دو، تم نے وہ گناہ کیوں کیا تھا، تو میں تو برباد ہو جاؤں گا. میرے بس میں نہیں ہے.
میرے بعد نوح آئے تھے، 950 سال انہوں نے کام کیا تھا، ان کے بعد جاؤ شاید وہ ہمت کریں۔ انسانیت کا قافلہ حضرت نوح کے پاس پہنچے گا اور ان کی خوشامد کرے گا، آپ ایسے اور آپ ایسے، آپ ایسے اور آپ ایسے۔ اللہ کے اتنا کہہ دیجئے خالی کہ حساب کتاب شروع کر دے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں نے اپنے کافر بیٹے کو بھی پکار لیا تھا کہ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ نے مجھے اسی وقت ڈانٹا تھا۔ آج اگر میں اللہ کے سامنے جا کر تمہاری بات کروں گا اور اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا دوسروں کی سفارش کرنے سے پہلے اپنی حرکت کا جواب دو تو میں برباد ہو جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ میرے بعد والے نبیوں کے پاس جاؤ۔ میں مختصر کر کے کہتا ہوں، لوگ بڑی امیدوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ اللہ کے خلیل، آپ امام للناس، آپ کعبۃ اللہ کے مجدد، آپ اسماعیل کے باپ، آپ اللہ کے دوست، آپ اتنا کہہ دیجئے اللہ سے، آپ اتنا کہہ دیجئے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کو بعد جب پہنچیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں گے کہ عرش الہی کا ایک پایا تھامے ہوئے ابراہیم علیہ السلام دہاڑے مار کے لے رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے رب نفسی لا اسألک غیرہا، اے اللہ بس آج مجھے معاف کر دے، میں اس کے سوا آپ سے کچھ نہیں مانگتا۔ بہت معمولی سمجھا ہے ہم نے آخرت کو، کھیل سمجھا ہے ہم نے آخرت کو۔ مختلف نبیوں کے پاس پھر جائیں گے، میں پھر مختصر کر رہا ہوں۔ آخر میں رحمت دو عالم، رحمت للعالمین، آقا مولا سید الانبیاء، محسن اعظم، محسن انسانیت، ہمارے گنہگار زبان ان کا نام لینے کے بھی لائق نہیں۔ لوگ ان کے پاس پہنچیں گے، کہیں گے مخلوق بہت پریشان ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ سے بس اتنا کہہ دیجئے یہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ جانتے ہو حضور کا جواب کیا ہوگا؟ اپنے پیارے نبی پر جان نشاور کرو۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے فوراً سجدے میں گر جائیں گے، جواب دیں گے انا لہا، میں ضرور تمہاری یہ بات اللہ سے کہوں گا، اور سجدے میں گر جائیں گے۔ اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 1 ہفتے تک سجدے میں پڑے رہیں گے، 1 ہفتے تک روتے رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا 1 ہفتے کے بعد، یا محمد ارفع راسک سل تعطى واشفع تشفع، محمد سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو، جو کہو گے دیا جائے گا، جس کی سفارش کرو گے ہم سفارش قبول کریں گے۔ تب حضور سر اٹھا کر کہیں گے آپ کی مخلوق بہت پریشان ہے، آپ کی مخلوق بہت پریشان ہے، اس مخلوق کا حساب شروع کر دیجئے اور آسان حساب کر دیجئے۔ تب حضور اللہ حکم دیں گے لگائی جائے ترازو، میزان اعمال لگایا جائے، ترازو لگائی جائے، پل صراط تیار کر دیا جائے، اور ایک ایک بندے کو حساب کے لیے بلایا جائے گا۔ مجھے بلایا جائے گا، میرا کیا شروع ہوگا؟ اللہ اللہ، اے اللہ اتنے اچھے بندے بیٹھے ہیں، ان کے خوش گمانی کے طفیل مجھ گنہگار کو معاف کر دینا۔ بوڑھا سفید داڑھی والا بوڑھا جب دعا مانگتا ہے، اللہ آپ نے کہا ہے کہ اس کی دعا کو رد کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اور کچھ نہیں ہو، کم سے کم بوڑھا تو ہوں، بیمار تو ہوں، مسافر تو ہوں۔ بہت غافل ہیں ہم لوگ آخرت سے، بہت غافل ہیں۔ دین کا کام کرنے والے بھی غافل، اسکولوں کالجوں میں پڑھنے پڑھانے والے بھی غافل، قومی کام کرنے والے بھی غافل، اور میرے جیسے سفید کپڑے پہن کر مخلوق کو دھوکہ دینے والے بھی غافل۔ آج کی مجلس ہی ہماری مجلس، میرے دوستو توبہ کی مجلس بنا دو، اجازت ہے؟ اس کو توبہ کی مجلس بناؤ، بیان کم اور دعا زیادہ، رونا زیادہ، تڑپ تڑپ کر معافی مانگنا زیادہ۔ بھول جاؤ کہ تمہارے پاس کوئی بیٹھا تم کو دیکھ رہا ہے۔ بچہ جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے،
تو بچہ پکارتا ہے امی امی امی، وہ نہیں یاد رکھتا کہ خالہ دیکھ رہی ہیں، بھوبی دیکھ رہی ہیں، نانی دیکھ رہی ہیں، دادی دیکھ رہی ہیں، بھیا دیکھ رہے ہیں. بھیا تو بچے کو تو بھوک لگی ہے اور وہ مانگ رہا ہے، آؤ اب بات بند اور دعا شروع. اور اس طرح دعا مانگو کہ بھول جاؤ کہ میرے پاس کوئی بیٹھا ہے. اس طرح دعا مانگو کہ آج اللہ کو رحم آ ہی جائے. اے اللہ آپ کے بندے حاضر ہیں، ہم سب مجرم ہیں، ہم سب خطا کار، ہم سب سیاہ کار، ہم سب غدار اور دھوکے باز ہیں. اے اللہ ہم سب غدار اور دھوکے باز ہیں. ہم نے اسلام سے بے وفائی کی، ہم نے قرآن سے بے وفائی کی، ہم نے رسول اللہ سے بے وفائی کی، ہم نے ابوبکر صدیق کو دھوکہ دیا، ہم نے عمر فاروق سے غداری کی، ہم نے عثمان و علی کا دل دکھایا، ہم نے حسن اور حسین کا راستہ چھوڑا، ہم نے یہودیوں کا راستہ پکڑا، ہم نے عیسائیوں کا راستہ پکڑا، ہم نے مشرکین کی تمناؤں سے اپنے سینوں کو بھر لیا. اللہ ہم نے زنا کیا، ہم نے بدفعلیاں کی، ہم نے بدکاریاں کی، ہم نے دھوکے دیے، ہم نے جھوٹ بولے، ہم نے حسد کیا، ہم میں غرور بھی ہے، ہم میں تکبر بھی ہے. ہم غریب پہ جھڑک دیتے ہیں، ہم غریب کو حقارت سے دیکھتے ہیں، امیروں کی خوشامد کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے جرائم کی فہرست بہت لمبی ہے، بہت لمبی ہے. اللہ اگر شام تک ہم اپنے جرائم کو یاد دلائیں تب بھی پورے جرائم یاد نہیں کر پائیں گے. اور بہت سے گناہ تو کر کے ہم بھول بھی گئے، بہت سے گناہ دن میں کیے، بہت سے گناہ رات کے اندھیرے میں کیے، سب سے چھپ کر کیے، مگر آپ سے تو نہیں چھپ سکے. آپ نے دیکھ لیا اور آپ کے فرشتوں نے لکھ لیا، آپ کے فرشتوں نے لکھ لیا، آپ کے فرشتوں نے لکھ لیا. اور آپ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں کمر کے پیچھے پکڑائیں گے اللہ، اور اس کے بعد کہہ دیں گے فرشتوں کو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. فرشتوں پکڑو اس مجرم کو، پکڑو اس خطا کار کو اور زنجیروں میں جکڑو اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور لے جا کر جہنم میں پھینک دو. اے اللہ اگر فرشتے گھسیٹتے رہے ہم کو اور ہماری ماں کی نظر پڑ گئی تو ہماری ماں کے دل پر کیا گزرے گی، ہمارے باپ کی نظر کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا ہماری ماں یہ نہیں کہے گی بیٹا میں نے تو تجھ کو عالم بنایا تھا، تو کیا کر کے آیا ہے، تو کیا حرکتیں کر کے آیا ہے، کیا تیرا یہ حشر ہو رہا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اے اللہ ہم بڑے غافل ہیں، آپ کی قسم کھا کے کہتے ہیں ہم آخرت سے غافل ہیں، ہم اپنی موت سے غافل ہیں. اللہ ہم آپ کی پکڑ سے غافل ہیں. ان بطش ربک لشدید، ہم آپ کی پکڑ سے غافل ہیں. اے اللہ ہم نے بہت معمولی سمجھا آخرت کو. اے رب کریم کوئی تو ہوگا اس مجمع میں جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، کوئی تو بوڑھا ہوگا، کوئی تو نوجوان پاک دامن ہوگا. اے اللہ اے اللہ اے اللہ کسی بھی کی آمین کے طفیل، اے اللہ کسی کے ٹوٹے دل کے طفیل اور کسی کے گیلے گیلے آنسوؤں کے طفیل، اے اللہ آج ہم سب کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج سن لیجیے، آج مان جائیے اللہ، آج مان جائیے اللہ. ہم آپ کو منانے آئے ہیں، منانے آئے ہیں آپ کو. اے اللہ جمعے کے دن ہر مسجد کے دروازے پر ہمارے بہت سے غریب بھائی بہنیں کھڑے ہو جاتے ہیں اس امید میں کہ مسجد سے نمازی نکلیں گے تو کچھ خیرات دے دیں گے. اپنے بچوں سے بھی وہ غریب کہہ کر آتا ہے بچوں کل سے بھوکے ہو، آج جمعہ ہے، میں جا رہا ہوں، کچھ لے کر آؤں گا، کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤں گا، تب تم کو کھلاؤں گا. اے اللہ ہم بھی تو آج جمعے کے فقیر ہیں اور جمعے کی خیرات مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں جمعے کی خیرات دے دیجئے، ایمان دے دیجئے، تقوی دے دیجئے، پاک دامنی دے دیجئے، ہمت دے دیجئے، حکمت دے دیجئے، بہادری دے دیجئے، سمجھداری دے دیجئے. اے اللہ حسن اخلاق دے دیجئے، اے اللہ حسن سلوک دے دیجئے، آپس میں اتحاد و اتفاق دے دیجئے.
اتحاد و اتفاق دے دیجئے، ہمیں منظم جماعت بنا دیجئے، بامقصد گروہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ، امت کو منظم کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کو کامیاب فرما، ان کوششوں کو قبول فرما، اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں کو مائل فرما۔ اے اللہ، اس اورنگ آباد عظیم تاریخ والا شہر ہے اور اس کے قریب تاجدار ہند اے اللہ خلد آباد میں مدفون ہے۔ اے رب کریم، اے اللہ، اورنگ آباد و خلد آباد کے قبرستانوں میں مدفون تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اس شہر کی پرانی شان واپس فرما، پرانا دبدبہ واپس فرما، پرانا وقار واپس فرما، پرانا سلیقہ واپس فرما، پرانی تہذیب واپس فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، کتنے پیارے نوجوان ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ان نوجوانوں کو چن لیجئے، ان کو منتخب کر دیجئے اپنے کلمے کی بلندی کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی اشاعت کے لیے، اپنے دین کی اقامت کے لیے۔ اے اللہ، باطل کے کلمے کو پس کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے، اے اللہ، ظالموں کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے پوری امت کو، اور خاص طور پر اے اللہ اورنگ آباد کے مسلمان مردوں اور عورتوں کو، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو، تاجروں کو، انجینئروں کو، ڈاکٹروں کو، پروفیشنلز کو، اے اللہ میرے عزیز بچے، یہ نوجوان جو میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، اے اللہ ان کو بھی قبول فرما، سب کو قبول فرما۔ اے اللہ، انہی کی سہارے، انہی کی امید لگائے ہوئے جی رہا ہوں۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آج جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے گا، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔